हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। चलोक टीवी पर इस लाइव प्रोग्राम में जिसका नाम याद रफ्तगा है, इसमें हम आपको खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। और खुदाम की शुक्रगुजारी है कि आज खुदाम के खादिम चलोक टीवी के चेयरमैन डॉक्टर रशीद गिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जज्बात के लिए। मैं आपका ममनून हूँ और खुदावंद आपको अपनी बरकत से माला माल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ये हमारे लिए बड़े इस्तेकाम की बात है कि आज हमारे साथ खुदा के खादिम डॉक्टर रशीद गिल साहब मौजूद हैं, जो कि चलोक टीवी के चेयरमैन भी हैं। और इसी के साथ साथ जो नाजरीन इस वक्त हमें फेसबुक के जरिए से, आप जो हमें देख रहे हैं चलोक टीवी के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रशीद गिल साहब से कि वो एक दुआ के साथ इस प्रोग्राम का जो है आगाज करें, ताकि हम जो है इसका बाकायदा आगाज दुआ के साथ कर सकें। जी डॉक्टर साहब। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। कद्दूस कद्दूस रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदावंद, मेहरबान और रहीम खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, वक्त के लिए और इस हकीकत के लिए कि आज तक तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए और इन सांसों के लिए खुदा बाप जो तूने हमें अता की हैं, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले खुदा बाप इल्तमास करता हूँ कि अपने पाक रूह को भेज, ताकि जब तक ये प्रोग्राम जारी रहे इसमें कोई फ़नी खलल पैदा ना हो, कोई शैतानी ताकत हमें इस प्रोग्राम करने से रोक ना सके, बल्कि हम बड़े इन्हमाक के साथ इस प्रोग्राम को कर सके। आए बाप आसमानी, तू ये जानता है कि ये प्रोग्राम तेरे खादम डॉक्टर सलीम अख्तर की याद में मुनाक़द किया जा रहा है। मेरा ईमान है कि वो तेरे पास ना सिर्फ महफूज हैं बल्कि खुश व खुर्म हैं। तो जिंदा खुदा है और तेरी ज़ात में हमें जिंदा उम्मीद हासिल है। इस वक्त इल्तिजा करता हूँ कि तू हमारे ज़हनों को छू, हमारे दिलों को रोशन कर, और वो अजीज़ जो अपने यादों को डॉक्टर सलीम साहब के ताल्लुक से याद करना चाहते हैं, खुदा बाप उनको बरकत दे, अकल अता फरमा कि वो अच्छे तरीके से उन यादों को दोहरा सके, ताकि तेरा नाम जलाल पाए और बहुत सारे लोगों के लिए ये तासरात, ये ख्यालात मसले ना बन सके। जो कुछ मांगने से भूल गया हूँ सो अता फरमा, तेरे ही मुकद्दस और पाक नाम में मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और आज इस याद रफ्तगा प्रोग्राम में जो आप लोग सब हमारे साथ शामिल हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको थोड़ा सा हम इस याद रफ्तगा के ताल्लुक से थोड़ा समझा सके, थोड़ा बता सकें। तो मेरी गुजारिश है डॉक्टर रशीद गिल साहब से कि आप प्लीज़ इस प्रोग्राम के ताल्लुक से जो है ये किस नौइयत का प्रोग्राम है और इसके ज़रिए से हम लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली चाहते हैं, और हम ये क्या चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा वो सब कुछ आए जो इस प्रोग्राम के थ्रू वो सीखें। तो सर इसके ताल्लुक से ज़रूर बताइएगा। जी, मैं बादिल साहब ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर सलीम अख्तर साहब जो जहान फ़ानी को छोड़कर अब्दियत में सुकूनत अख्तियार कर चुके हैं, वो मेरे मामूज़ाद भाई थे और इसके बाद वो मेरे बहनोई बने। और उनकी शादी 1983 में हुई थी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो
45-46 برس ان سے مسلسل رابطہ رہا، ایک تعلق رہا، بات چیت ہوتی رہی۔ وہ خدا ترس، رحم دل، منکسر المزاج اور دوسروں کے کام آنے والے شخص تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ان کو مددگار اور رحم دل پایا۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر وقت خداوند یسوع مسیح کے کلام کے پرچار کے لیے مستعد رہتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے لیے وہ کام کر سکیں، ان کی مدد کر سکے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ڈاکٹر کی فیس ادا نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کا علاج مفت کرتے تھے اور دعائیاں بھی ان کو مفت دیتے تھے۔ اور ایک بات جو میرے لیے حیرت کا باعث تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کلینک میں خداوند یسوع مسیح کی تصویر آویزاں کر رکھی تھی، اور ان کی ٹیبل پہ ہمیشہ بائبل کھلی رہتی تھی، اور وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ میں تو ڈاکٹر ہوں، لیکن ایک ڈاکٹروں کا ڈاکٹر مجھ سے بڑا بھی موجود ہے۔ ہلیلویہ۔ جب ہم دعا کریں گے تو وہ آپ کو شفا دے گا۔ تو اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ دنیا کا رواج تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے درمیان نہیں رہتا تو ہم اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، اور خداوند مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے، وہ بہت ہی حلیم اور منکسر المزاج تھے۔ کبھی کسی سے ان کا جھگڑا نہیں ہوا، لیکن جو چیز کلام کے منافی ہوتی تھی اس پر وہ راضی بھی نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہر مصلحت کو، ہر بات کو جو ایمان کی راہ میں حائل ہو اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آج ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ وہ 9 مئی 2023 کو ہم سے جدا ہوئے تھے، اور آج 9 جون ہے۔ تو اتفاق ایسا ہے کہ ہم نے ان کی میموریل سروس جو ہے وہ بخوبی انجام دی، لیکن اس سروس میں چند اصحاب جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے تھے، کسی وجہ سے وہ اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکے، لہٰذا سوچا گیا کہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام مرتب کیا جائے، جس کا نام میں نے یاد رفتگان رکھا ہے، تاکہ اس پروگرام میں ان کے خیالات کو، ان کے جذبات کو، ان کے تاثرات کو عوام تک، ناظرین تک، سامعین تک پہنچایا جا سکے، تاکہ ایک صادق کے کردار سے لوگ متاثر ہو کر اپنی زندگی کو بھی اسی طرح ڈھالنے کی کوشش کریں، اور ہم سب مل کر خداوند کی کلیسیا میں تعمیر ہوتے جائیں اور بڑھتے جائیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے ان کے عزیز دوست جناب مقصود ڈینیل صاحب کے خیالات پیش کروں، بتانا چاہتا ہوں کہ
مقصود ڈینیل صاحب ان کے بہت قریبی دوست تھے. ان کی ملاقات تقریباً ہر روز ہوتی تھی اور یہ گیڈینس میں اکٹھے کام کرتے تھے. تو آئیے ان کے خیالات کو سنتے ہیں اور اس طرح پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر سلیم اختر کی شخصیت انمول تھی. ان کی زندگی کا ہر پہلو مسیحی محبت سے معمور تھا. ایسی شخصیت کے مخفی پہلوؤں کو نمایاں نہ کرنا بہت بڑی زیادتی ہوگی. دراصل جانے والا شخص تو چلا جاتا ہے، لیکن باقی سننے والوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ چھوڑ جاتا ہے. ڈاکٹر سلیم اختر انتہائی نفیس اور اعلیٰ اخلاق و ذوق کے مالک تھے. میری ان کی رفاقت 18 سال پر محیط تھی. مسیح خداوند نے جو توڑے بخشے تھے، انہوں نے ہر توڑے کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا. وہ ایک اچھے ڈاکٹر تو تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ وہ ایک اچھا ہارمونیم اور طبلہ بجانے والے تھے، جبکہ بانسری پر خوبصورت دھنیں بکھیرنا بھی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا. وہ ایک اعلیٰ قسم کے مصور بھی تھے. ان کی بنائی ہوئی تصاویر نہ صرف ان کے اپنے گھر میں بلکہ دیگر عزیزوں کے گھروں میں بھی موجود ہیں. ایوبیا کے کیمپ ہال میں ان کی بنائی ہوئی ایک شاہکار تصویر اب بھی موجود ہے. انہیں مسیح خداوند کی تصاویر بنانا بہت پسند تھا. بطور گیڈینس ممبر جب ڈاکٹر سلیم اختر گیڈینس راولپنڈی کیمپ میں شامل ہوئے تو وہ ہر میٹنگ میں زبور اور گیت گانے کے لیے اپنا ہارمونیم لانا کبھی نہ بھولتے. وہ گیڈینس کے ساتھ مختلف چرچز میں جاتے اور جو خدمت ان کے سپرد ہوتی، مثلا حوالہ پڑھنا یا کلام سنانا، اس خدمت کو وہ اعلیٰ طریقہ سے انجام دیتے. نئے عہد نامہ کی تقسیم کے لیے وہ اپنا کلینک استعمال کرتے اور یوں وہ کلام کا بیج بونے کا کام کرتے. آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. ذاتی تجربہ: میں نے اپنا گھر ایک ٹھیکیدار سے بنوایا. کام ہونے پر حساب کیا گیا تو میرے ذمہ 3 لاکھ کی رقم بنی. میرے پاس رقم نہیں تھی، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو گیا. ڈاکٹر سلیم اختر سے چیک کروایا تو 180/150 بلڈ پریشر تھا. انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، بلڈ پریشر کیوں زیادہ ہے؟ میں نے وجہ بتائی کہ ٹھیکیدار کے اتنے پیسے دینے ہیں جبکہ رقم نہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ کرتے ہیں، بس پریشان نہیں ہونا. 2 دن کے بعد انہوں نے بلایا کہ 2 لاکھ کا بندوبست ہو گیا ہے، اب پریشان نہیں ہونا. جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے واپس کر دینا. ایسے شخص کو کوئی کیوں کر بھول سکتا ہے. حقیقت پسند اور دیانتدار شخصیت: ڈاکٹر سلیم اختر ایک تنظیم کے ساتھ ہسپتال میں خدمت سر انجام دیتے تھے. تنظیم کے سربراہ ہسپتال میں جو ادویات بھیجتے وہ جعلی ہوتی، جس کی وجہ سے مریض اور زیادہ بیمار ہوتے جاتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے شکایت کی کہ ادویات کا معیار ٹھیک نہیں. بہتری کے لیے کچھ تجاویز سربراہ کے گوش گزار کی، لیکن بے سود. آخر کار ایک بار پھر سربراہ سے ملے لیکن وہ اپنی ڈگر پر قائم رہا. آخر کار ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس جرم میں آپ کا شریک کار نہیں بن سکتا، اور اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا. کلام میں مرقوم ہے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. خدا حافظ. ان کے نہایت ہی عزیز بھائی جناب امانویل دلیپ صاحب کو
پیش کرتا ہوں جو ان کے ساتھ روحانی خدمت میں ہم سفر بھی رہے. وہ بھائی امینول دلیپ صاحب کی خدمت سے اور ان کی زندگی سے بے حد متاثر تھے، اور وہ ان کے ساتھ مل کر دلی طور پر مسرت محسوس کرتے تھے. آئیے محترم برادر جناب امینول دلیپ صاحب کے خیالات سنتے ہیں. میرے لیے ایک یادگار دن ہے جس میں ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی خدمت کو سیلیبریٹ کیا گیا، اور اس میں میرے ساتھیوں نے، عزیز رشتہ داروں اور دوستوں نے اپنے اپنے حصے کی بات کی. لیکن میں جو اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر سلیم کی ایک خوبی تھی، وہ خدا کی آواز کو خواب اور رویا میں سننے کے عادی تھے، اور اسی طرح سے وہ خدا کی پاک مرضی کو جان کر کے دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے. وہ ایک اچھے ڈاکٹر تھے، ایک خوبصورت انسان، اور پھر ایک جرأت مند ایونجلسٹ تھے. خدا خاندان کو برکت دے، دلیری اور تسلی دے. خاص طور پر بیٹے کو حکمت اور دانائی کے روح سے معمور کرے، اور بہن فمیدہ کو بڑی دانائی اور ایمان کی دولت عطا کرے. آمین. شکر گزاری ہے ان تمام بہن بھائیوں کے تعلق سے جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. تو آئیے علیشہ سلیم سے ان کے خیالات جانتے ہیں. گڈ ایوننگ ایوری ون. میں علیشہ سلیم ہوں، اپنے پاپا کی چھوٹی بیٹی، ڈاکٹر سلیم کی چھوٹی بیٹی. میری شادی ہو چکی ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام اب میرے ساتھ آتا ہے. لیکن آج جب کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں اپنے پاپا کے لیے بات کروں، تو آج میں علیشہ فرحان سے نہیں بلکہ میں علیشہ سلیم بن کر آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. اپنے پاپا کے بارے میں بات کرنا آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی. کسی کی زندگی میں اس کے لیے بات کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ نہ ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہنے کو بہت کچھ ہے اور پھر کہنے کو شاید کچھ بھی نہیں. تو پاپا کے بارے میں بات کرنا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے دریا کو کسی کوزے میں بند کرنے کی مترادف ہے. پاپا ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک بہادر آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے. تکلیف دینے میں جلدی کرنا، غصہ کرنا، اور ایک دم سے اپنے آپ کو اس طرح سے پریشان کر لینا یا دوسروں کو اس طریقے سے پریشان کر دینا، کوئی بھی بات کرنے میں جلدی کر دینا، یہ ایک سمجھدار اور ایک مضبوط آدمی کی پہچان نہیں ہے. مجھے وہ خاص کر شاید اس لیے کہتے تھے کیونکہ میری شادی ہو چکی تھی، اور ان چیزوں کی آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت بہت ہوتی ہے. تو ایک بیٹی ہونے کے ناطے وہ مجھے یہ چیزیں سمجھاتے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں صرف سمجھانے کی حد تک کرتے تھے. میں نے ان کی زندگی میں یہ باتیں ان کو صرف کہتے ہی نہیں بلکہ جیتے بھی دیکھا ہے. کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، ہماری تکلیفیں ہیں، ہماری ٹینشنز ہیں، ان کی اپنی ٹینشنز ہیں، گھر کی کوئی پرابلمز ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس حد تک نہیں پریشان کرتے تھے کہ ان کے احساس یا ان کی تکلیف یا ان کا دکھ جو ہے ان کی سمجھ سے یا ان کی مضبوطی سے بالاتر ہو جاتا، یا وہ کڑتے، یا ہمیں یا اپنی وائف کو، یا فار دیٹ میٹر کبھی کبھی لوگ خدا کو بھی بلیم کرتے ہیں کچھ سرکمسٹانسز کے لیے. میں نے انہیں کبھی کڑتے نہیں دیکھا، خاص کر ان کے آخری دنوں میں جب کہ ہم اکثر بیٹھتے ہیں آپس میں تو یاد کرتے ہیں. تو ایک چیز مجھے بہت زیادہ خیال آتا ہے اس چیز کا کہ پاپا نے کبھی کڑ کے دعا نہیں کی، پاپا نے کبھی پریشان ہو کر دعا نہیں کی، پاپا نے کبھی یہ سوچ کر دعا نہیں کی کہ خدا کا قصور ہے. اور کیونکہ ظاہری بات ہے اپنی
اپنی فیملی کو، اپنی زندگی کو God saw you getting tired. When a cure was not to be, He put His arms around you and whispered, "Come to me." With tearful eyes we watched Him suffer and saw Him slowly fade away. Although we loved Him dearly, we could not make Him stay. A golden heart stopped beating, hard-working hands put to rest. God broke our hearts to prove to us He only takes the best. So when I saw you sleeping so peacefully and free from pain, I could not wish for you to come back to suffer it all again. Thank you, Papa. وہ سب کچھ ہونے کے لیے جو میں نہیں ہو سکتی تھی. جہاں جہاں میں کمزور پڑی آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہے. آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزوں میں. You deserve to be remembered. You deserve to be talked about. آپ ایک عام باپ نہیں تھے پاپا. آپ ہمیشہ سے خاص تھے اور آپ اپنے جانے کے بعد بھی ہمیشہ سے خاص ہیں. میں امید کرتی ہوں ہمارے اندر آپ کی کوئی چیز گئی ہو اور ہم آپ کی طرح ہو تو نہیں سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ میں امید کرتی ہوں کہ جب آپ ہمیں دیکھیں گے تو آپ خوش ہوں. آپ ہمیں بہت بڑی تکلیف اور دل میں ایک بہت بڑا ہول جسے کہتے ہیں وہ دے کر گئے ہیں، لیکن پاپا میں جانتی ہوں کہ اب آپ خوش ہوں گے. آپ اپنے بہن بھائیوں میں ہوں گے اور آپ خوش ہوں گے. I miss you, Papa. Beyond words. Thank you. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरती के साथ बेटी ने अपने ख्यालात का इजहार किया. स्पेशली तौर पर वो अपनी मोहब्बत का इजहार जैसे अपने वालिद साहब के साथ कर रही थी. फैंटास्टिक, ज़बरदस्त. ये जब बच्चे छोटे होते हैं और माँ बाप जब उनको अपनी उंगली पकड़कर उनको चलना सिखाते हैं, बड़ी अच्छी बात है کہ ان ماں باپ کا جو ہے وہ جیسے پنجابی میں اگر ہم کہیں کہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ ماں پیو دا دین جڑا نا وہ نہیں دے سکتے چاہے جنی مرضی وڈے ہو جائیے. سو میری گزارش ہے ڈاکٹر رشید گل صاحب سے کہ آپ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیے گا جس طرح سے آپ چاہتے ہیں. آگے جو بھی اگر کوئی اپنے خیالات کا اور کوئی اظہار کرنا چاہتا ہے آپ ان کو بھی ضرور پروگرام میں شامل کریں، یا آپ خود اس کے حوالے سے کچھ اور بتانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بتائیں. شکریہ فاضل صاحب. بس اب میں جو ہے جناب ڈاکٹر ریورنڈ الطاف خان صاحب کو بلانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت کلام دوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریورنڈ ڈاکٹر الطاف خان ایک اچھے مقرر، منتظم اور خدا ترس شخص ہیں. میری ان سے دوہری رشتہ داری ہے، لیکن میں نے ان کو رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں چنا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، بلکہ اس لیے چنا ہے کہ وہ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کے بہت قریبی تھے اور ان سے ان کی اکثر ملاقاتیں رہی. اور ایسے شخص کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو ان کو قریب سے جانتا ہو. اور جب وہ آزاد کشمیر میں تھے تو خدمت میں جو ہے مصروف تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی کہ وہ تشریف لائیں اور خدمت میں میری مدد فرمائیں. تو ڈاکٹر صاحب وہاں بھی تشریف لے گئے اور ان کو موقع ملا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو بطور خادم اور مبشر قریب سے دیکھ سکیں. تو اس لیے لازم ہے کہ ایسے شخص سے ان کے خیالات کو جانا جائے.
تو میں بڑے ادب سے ریورنڈ ڈاکٹر الطاف خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں، اور یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر الطاف خان صاحب پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کے موجودہ ماڈریٹر ہیں، اور خدا نے ان کو بڑی برکت دے رکھی ہے۔ آئیے ان کے خیالات سنتے ہیں۔ یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے اور پریسبیٹیرین چرچ نوابہ والا میں عرصہ 35 سال سے خدمت کر رہا ہوں۔ بہت سے چرچز بھی میں نے ضلع فیصل آباد میں قائم کیے ہیں، نئی کلیسیاؤں کی تعمیر کی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آج جب میں اپنے بھائی ڈاکٹر سلیم اختر کے بارے میں چند باتیں پیش کروں تو فخر محسوس کروں گا کہ ڈاکٹر سلیم کا تعلق بھی نوابہ والا فیصل آباد سے رہا ہے۔ ان کے بزرگان، ان کے ددیال نوابہ والا کلیسیا سے، پریسبیٹیرین کلیسیا سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ ان کے ننیال میں سے بھی بہت سارے عزیز اسی ضلع میں، اسی شہر میں رہتے رہے ہیں اور اب بھی رہ رہے ہیں۔ میرے والدین نے بھی یہاں اس شہر میں اور اس کلیسیا میں بڑا عرصہ خدمت کی ہے، اور ڈاکٹر سلیم اختر کے ددیال اور ننیال کو میں ذاتی طور پر 40 سال سے جانتا ہوں، اور ڈاکٹر سلیم اختر کی شادی کے وقت سے لے کر اب تک 20 دفعہ انہیں مل چکا ہوں۔ ان کی اہلیہ کو بھی اسی طرح میں ان کی نوجوانی کے ایام سے جانتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی تھی کہ خداوند کے نام سے یہ جوڑی قائم ہوئی، اور دونوں خداوند کے فضل سے اپنی اس زندگی میں خدا کی خدمت کرتے رہے، کلیسیا کے لیے انتہائی بابرکت ثابت ہوئے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر سلیم اختر بے شک ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے، لیکن اندر سے، دل سے میں اکثر کہا کرتا تھا کہ مبشر انجیل لگتے ہیں۔ ان کی ہر وقت یہ خواہش رہتی تھی، بلکہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ وہ خدا یسوع مسیح کے نام کی گواہی دے۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار اچھے برے انسانوں کو دیکھا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بھی بہت اچھا انسان ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک بہترین انسان تھے، اور میں یہ بھی کہا کرتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ وہ ایک خوبصورت ڈائمنڈ تھا، ہیرا تھا۔ ان کی شفقت بری عادات، ان کا دھیمے انداز میں بولنا، وہ ایک قابل ذکر ہے، ایک خداداد صلاحیت تھی۔ میں راولپنڈی کے علاوہ فیصل آباد میں بھی ان سے ملتا رہا، اور مجھے یاد ہے کہ فیصل آباد پریسبیٹیرین نوابہ والا چرچ میں انہوں نے خدا کا کلام بھی پیش کیا، جہاں ان کے ددیال کے لوگ بھی بیٹھے تھے، اور سبوں نے بہت سراہا۔ انہوں نے علم الہی کی تعلیم بھی حاصل کی، خط و خطابت کے ذریعے بھی اور باقاعدہ کورسز کر کے بھی، اور پریسبیٹیرین کلیسیا پاکستان نے انہیں بیچلر آف تھیولوجی کی ڈگری سے بھی نوازا۔ ایک اور بات جو میں بڑی خوشی سے کہوں گا، جس زمانہ میں پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا، ہم سب وہاں خدمت کرنے کے لیے گئے۔ پریسبیٹیرین چرچ کے بہت سارے لوگ وہاں گئے، تنظیمی سطح پر بھی، مقامی سطح پر بھی، اور میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر سلیم اختر اور ان کے ساتھی بھی اس علاقہ میں خدمت کرتے رہے،
اور پھر ایک ایسا جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوا کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے اس علاقہ میں جہاں بنیادی سہولتیں میسر نہیں تھی وہاں کام کرنا چاہا. مجھے بھی اس کی دعوت دی اور ایک بار میں انہیں وہاں ملنے کے لیے بھی گیا. آزاد کشمیر کا وہ علاقہ جو بالکل بیکورڈ کہلاتا ہے، ایک پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا. وہاں انہوں نے غریب اور بے کس مریضوں کی بہت خدمت کی، نہ صرف میڈیکل کے حوالے سے بلکہ سماجی اور معاشی طور پر بھی ان کی مدد کرتے رہے. اور پھر ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو خداوند کا کلام بھی سناتے رہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں ان کے جنازے میں شریک ہوا، اور جس انداز سے ہم سبوں نے، ان کے خاندان نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے انہیں خدا حافظ کہا، وہ بھی ایک قابل غور تھا اور دیکھنے کے قابل ایک خوبصورت منظر تھا. اور میں اتنا خوش تھا کہ اتنے اچھے انسان کو اس انداز سے رخصت کرنا چاہیے تھا، اور خداوند کی طرف سے وہ پروٹوکول انہیں ملا. آج میں جب سے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، جب انہیں یاد کرتا ہوں تو خود میں بھی اداس ہو جاتا ہوں کہ خداوند نے ایک اچھے انسان کو اس دنیا سے بلا لیا. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. خداوند آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے ایسے خادمین کو، ایسے بندوں کو اس روئے زمین پر ہمارے رہنما بنا کر اور ہمارے ساتھی بنا کر خدا نے رکھا ہے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج جیسے کہ ڈاکٹر سلیم کے تعلق سے ہم مختلف شخصیات سے جب ان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر رشید گل صاحب سے کہ اگر وہ اور اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ریورنڈ ڈاکٹر الطاف خان صاحب نے جو اپنے تاثرات بیان کیے ہیں وہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ ان کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، ہمیں خوشی ہوئی اور یہ فرحت بخش احساس ہوا کہ ڈاکٹر سلیم اختر واقعی خداوند کے سچے خادم تھے، اور زلزلے کے دنوں میں انہوں نے ایسی جگہ پر کام کرنا پسند کیا جہاں پر سہولیات کا فقدان تھا. ریورنڈ ڈاکٹر الطاف خان صاحب کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے نام پر تقریباً 40 کلیسیاؤں کو اور چرچز کو قائم کیا ہے، اور ان کے دروازے پر جب بھی کوئی محتاج آیا ہے تو انہوں نے اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. اور کبھی کبھی میں ان چیزوں کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو بلا اختیار ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. خداوند سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ان تمام احباب کو اپنی حفاظت پناہ میں رکھے اور دنیائے دو جہان کی برکات سے مالا مال فرمائے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاندی سونا تو میرے پاس نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے میں تمہیں دیتا ہوں. خداوند ان کی حفاظت کرے، ان لوگوں کی خدمت کو اپنے حضور مقبول فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کے تعلق سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جن تمام احباب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، میں اور مغموم اور سوگوار خاندان کی جانب سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اچھے خیالات کا اظہار کیا.
اس میں کوئی شک نہیں کہ بحیثیت انسان ہم کمزور ہیں، اپنے عزیزوں کے بچھڑ جانے سے ہم پریشان ہوتے ہیں، دکھ محسوس کرتے ہیں اور تنہا محسوس کرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہمارے ایمان کا جس سے ہم سب کو نجات ملتی ہے، وہ کبھی بھی ہمیں بے یار و مددگار اور تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کو خداوند کے پاک کلام کی 2 آیات سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ ڈاکٹر سلیم اختر میرے بہنوئی تھے، میرے کزن تھے، لیکن آج جو میں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ان تمام رشتوں، نعتوں اور دنیاوی غرضوں سے بالا تر ہو کر کہنا چاہتا ہوں۔ میں ان کو صادق اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے انہیں کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو مشکل حالات سے گزرتے دیکھا، اور یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی میں مشکلات کا حصہ نسبتاً زیادہ تھا۔ شیطان نے ان کو کئی طریقوں سے بہکانے کی، راستہ سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ خداوند کے پاک کلام کی منادی کرنے کے لیے مستعد اور تیار رہے۔ انہوں نے کبھی بھی خداوند کی خدمت میں کوتاہی نہیں کی، بلکہ وہ دنیا کی تمام غرضوں سے اور دنیا کی تمام تحریصوں سے بالا تر ہو کر خداوند کے پاک کلام کی بشارت دینے میں مصروف رہتے تھے۔ تو میں ذاتی طور پر اس بات کی گواہی دینا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی خداوند کے پاک کلام کے مطابق تھی، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے چال چلن کو کلام کے مطابق ڈالیں۔ اس لیے میں یہ پروگرام کرنا چاہتا تھا تاکہ بہت سارے ناظرین اس سے سبق حاصل کر سکیں اور اپنے کردار کو مثالی اور مسیحی کردار بنائیں۔ ایک اور آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، زبور کی کتاب اس کا 116 باب اور اس کی 15 آیت میں مرقوم ہے، خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے ان کو اپنی خدمت کے لیے چنا تھا۔ انہوں نے ایمان کی کشتی کو جافشانی سے لڑا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس وقت وہ خداوند کے پاس نہایت خوش و خرم ہیں۔ ایک عجیب بات شاید لوگوں کے لیے ہو، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم نے ان کے لیے دعا کی، جب وہ علالت کے حالت میں تھے، تو یہ کہا کہ خداوند ان کو زندگی دے۔ خداوند نے ہماری التجاؤں کا جواب اس طرح دیا
کہ ہم نے زندگی مانگی تھی اور خداوند نے ان کو اپنی زندگی عطا کر دی۔ ہم خداوند کی تمام نعمتوں، برکتوں اور بخشوں کے شکر گزار ہیں، اور پولوس کی طرح ہم ہر حال میں اس کے شکر گزار ہیں۔ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ ہم مغموم ضرور ہیں لیکن نا امید نہیں۔ ہم زندہ خداوند کی پرستش کرتے ہیں، اسی لیے ہماری امید بھی زندہ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ہم ان کو تمام آزار سے، تمام بیماری سے، تمام درد سے، تمام تکلیف سے آزاد دیکھ سکیں گے اور ان سے ملاقات کر سکیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہمیں حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس غم کو سہ سکیں، برداشت کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آمین آمین آمین۔ اب میں آخر میں درخواست کروں گا آبادی ترسیم صاحب سے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند ان کو باپ ابراہم کی گود میں جگہ عطا فرمائے۔ ہاللیلویا، پریز دا لارڈ۔ میں اس بات کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آپ نے اس لائق مجھے سمجھا کہ میں اپنے ایک جو اچھے رہنما تھے خداوند میں جب وہ سو گئے ہیں تو میں ان کے لیے دعا کر سکوں، یہ میرے لیے بڑے استحقاق کی بات ہے۔ تو آئیے ہم سب جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم خداوند کی حضور میں جھکتے ہیں تو خداوند یسوع جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا میں جھکیں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا پاک خدا کہ آپ ہمیں بار بار مواقع فراہم کرتے ہیں کہ خدا پاک خدا ہم آپ کی حضوری میں آئیں اور آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے خدا پاک خدا ہم اپنی زبانوں کو کھول سکیں۔ خدا پاک خدا اس وقت خدا پاک خدا جو آپ نے موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے بندہ، آپ کے بیٹے ڈاکٹر سلیم کی زندگی کے تعلق سے خدا پاک خدا کچھ دیر بات چیت کر سکے۔ خدا پاک خدا ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا پاک خدا تو آپ کا بیٹا جو ہے اس نے اپنی زندگی کی اچھی کشتی لڑی، اور خدا پاک خدا زندگی کی تمام راہوں میں وہ ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتا رہا، اور خدا پاک خدا اپنے سب کاموں کو یہ جان کے کرتا رہا کہ وہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے کرتا ہے۔ خدا پاک خدا جن دوستوں احبابوں نے خدا پاک خدا اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، خدا پاک خدا آپ ان سب کو بھی بڑی برکت دیں، اور خدا پاک خدا جو اس وقت ہمیں فیس بک کے ذریعہ سے یا چینل کے ذریعہ سے، شلوک ٹی وی کے ذریعہ سے جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعہ سے، جو کہ یاد رفتگاہ ہیں، اور ڈاکٹر رشید گل صاحب کے ذریعہ سے خدا پاک خدا جن باتوں کو ہم نے سیکھا ہے، فضل بخشیں کہ خدا پاک خدا ہم سب بھی اپنی زندگی کے دن گننے سیکھ جائیں، اور خدا پاک خدا جو زندگی اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پاس میسر ہے کہ جس کو ہم اس روئے زمین پر گزار رہے ہیں، خدا پاک خدا فضل بخشیں کہ ہم بھی اپنی زندگی کو پوری ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ آپ کے بیٹے ڈاکٹر سلیم کی طرح خدا پاک خدا گزار سکیں، تاکہ خدا پاک خدا جب ہم یہاں سے اس روئے زمین سے جب رخصت ہو، جب ہمارا جو ہے وہ دوسری جگہ پہ جب ہم منتقل ہو، تو ہم خدا کی بادشاہی میں جا کر آپ کے بیٹے ڈاکٹر سلیم کے ساتھ جا کر بالمشافہ ملاقات کریں، اور خدا پاک خدا ہم سب وہاں پر اکٹھے ہو کر آپ کی بادشاہی میں خدا پاک خدا آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے خدا پاک خدا وہاں پر ہم سب اکٹھے ہوں، اور وہاں پر بھی آپ کے نام کی عبادت کرتے رہیں۔ خدا پاک خدا فضل بخشیں کہ جس طرح سے آپ کا بیٹا آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے خدا پاک خدا اپنی کاوشوں کو، کوششوں کو کرتا رہا،
اس کے ذریعے سے خدم پاک خدا اس کی فیملی کو، اس کے پورے خاندان کو خدم پاک خدا آپ اجر عطا کریں، اور خدم پاک خدا فضل بخشیں کہ جو باقی گھر کے افراد ہیں خدم پاک خدا ان کو حوصلہ، تسلی اور اطمینان فراہم کرے۔ اور خدم پاک خدا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح سے خدم پاک خدا ڈاکٹر سلیم نے اپنی زندگی کو گزارا، خدم پاک خدا ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم جا کر جب ہم اس دنیا فانی سے کوچ کریں گے تو ہم باپ ابراہیم کی گود میں جا کر ان سے ملاقات کریں گے اور خدم پاک خدا آپ کے ساتھ وقت بتائیں گے۔ خدم پاک خدا شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے تعلق سے، اور اس تعلق سے بھی کہ خدم پاک خدا آپ کی بندہ کی زندگی پر جب ہم نے غور کیا تو اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے عمل کو سیکھا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے خدا کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ ہم ان ساری باتوں کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور یہ سب کچھ آپ مانگ لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ تھینک یو۔ آمین۔ آئیے ہم دعائے ربانی مل کر پڑھیں گے۔ آئے ہمارے باپ جو تو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے قصور ہمیں معاف کر جس طرح ہم اپنے قصور واروں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت اب سے لے کر آپ سب کے ساتھ اور کل کلیسیا کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔